अपोजिशन जमातों का कभी लॉन्ग मार्च का प्लान बनता है, कभी अदम एतमाद, कभी इन हाउस तब्दीली का शोर, और अब एक बार फिर अपोजिशन जमातों ने इन हाउस तब्दीली को फोकस कर लिया है। मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की आपस में जो मुलाकातें हो रही हैं वो भी आपके सामने, और इसके साथ साथ पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर रखा है। अच्छा, अपोजिशन की एक और पार्टी जमात इस्लामी, जिसने कराची में बल्दियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ आपको पता है बड़ा कामयाब धरना दिया था। इसके बाद जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया था कि जमात इस्लामी महंगाई और मिनी बजट के ख़िलाफ़ 101 धरने देगी और कराची से खैबर तक एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी ने यह भी कहा था कि जी अगर हुकूमत ने खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में 50% तक कमी नहीं की तो हतमी धरना जो है वो इस्लामाबाद में होगा। जमात इस्लामी का क्या प्लान है? क्या जमात इस्लामी दीगर जमातों से मिलकर चलेगी उनके साथ? इस सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सिराज साहब वक्त देने के लिए। सिराजुल हक साहब, सबसे पहले हुकूमती पॉलिसीज़ की मैं बात करना चाहूँगी। हुकूमत का ये कहना है कि जी उनके दौर में एक्सपोर्ट बढ़ी है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है उसमें इजाफा हुआ है, और महंगाई की वजह हुकूमत ये कहती है जी कोरोना है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है। अच्छा, जमात इस्लामी हुकूमत की इन बातों से किस हद तक इत्तेफाक करती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म की बात यह है कि एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ गुर्बत बेरोज़गारी है, और इस सब कुछ के बावजूद करप्शन में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान दुनिया में 140वें नंबर पर है। इन्हें हम सूडान और सोमालिया के सब में खड़े हो गए। हमारा पासपोर्ट का जो वज़न और कदर है दुनिया के कमज़ोर 4 पासपोर्टों में है। तो मसला यही है कि ये हुकूमत बताए ना कि कौन सा वो काम है जिन्होंने करके आवाम को कोई फ़ायदा पहुँचाया है। जिन लोगों के साथ रोज़गार नहीं थे उसको मिलना तो किया, जिनके साथ था भी तो वो भी इसने छीन लिया। अब देखिए हमारे मुल्क में बहुत कम तादाद में पीएचडी स्कॉलर्स है। उस पीएचडी स्कॉलर्स में भी HEC के मुताबिक 5000 पीएचडी स्कॉलर्स बेरोज़गार है, जिससे ज़्यादा कोई और आला तालीम नहीं है। तो ये बहाना है जो हुकूमत बना रही है। अब यह है कि ये कहते हैं कि बेरोज़गारी तो बरतानिया में भी है, महंगाई तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ तो 4.25 लाख तकरीबन एवरेज औसतन एक फ़र्द की फ़ीकस आमदनी है। तो अगर आपकी आमदनी 4.25 लाख रुपया हो तो अगर चले टमाटर, आलू, चावल, घी की कीमत में थोड़ा बहुत इजाफा भी हो जाए, लेकिन यहाँ तो अब देखिए दवाई की कीमतों में 500% इजाफा हुआ। ये कभी हुआ है? खुराक की चीज़ों की कीमतों में 100% इजाफा हुआ। आखिर क्या मुसीबत आई है? अल्लाह ना करे कोई ज़लज़ला नहीं आया है, दुश्मन ने हमला नहीं किया है, कोई सैलाब और तूफ़ान। मिसमैनेजमेंट, करप्शन की वजह से एक सुनामी है जिसने 22 करोड़ आवाम को अपने लपेट में लिया है। इसलिए हम कहते हैं ना कि ये हुकूमत नाअहल भी है, और इस हुकूमत डिलीवर करने में ये हुकूमत 100% नाकाम हो गई है। ठीक है। आज सिराज साहब, हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ख़ासतौर पे IMF के हवाले से कि जी IMF के कहने पर इतने जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और आपने भी कहा था कि जी गवर्नमेंट ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अच्छा, हुकूमत ये मौक़िफ़ पेश करती है, हुकूमत का ये कहना है कि जी नवाज़ और ज़रदारी दौर में इतनी करप्शन हुई है जिसकी वजह से मुल्क चलाने के लिए अगर हम कर्ज़े ना लें तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आपकी नज़र में वाकई IMF के अलावा कोई हल नहीं है, हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है? और ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि बार बार ये जो कहा जाता है कि जो जितनी भी महंगाई है, जो भी इस टाइम पर कर्ज़े लिए जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन इस टाइम पे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नवाज जरदारी दौर में ये हुआ वो हुआ। तो क्या जिम्मेदार जो हैं वो पुराने अदवार ही हैं, अदवार में जो हुक्मरान रहे हैं? ये हुकूमत नहीं मानती कि वो कहाँ पे जिम्मेदार है? डॉक्टर साहब, मैं यही कहता हूँ कि ये हुकूमत हर उस बुराई में मुलव्वस है जिस बुराई में पुरानी हुकूमतें मुलव्वस थी। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर 31,000 अरब का कर्जा चढ़ाया है इस गरीब आवाम के कंधों पर, तो अकेली PTI ने 31,000 से चलांग लगाकर 50,000 अरब पर ले गए। तो इन्होंने खुद ऐलान किया था, किसी ने इसका गला तो नहीं दबाया था कि मैं खुदकुशी करूंगा लेकिन कर्ज नहीं लूँगा, IMF की तरफ नहीं जाऊंगा।
پہلے جو انہوں نے پہلے کہا تھا قوم سے معافی تو مانگے نا کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا، بالکل میرا تجربہ نہیں تھا، میں غلط بول رہا ہوں، لیکن انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ میرے ساتھ 200 سے زیادہ معاشی ماہرین ہیں، اور جیسے ہی میری حکومت قائم ہو گئی تو اب دیکھیں گے کہ یہ جو عرب شیوخ ہے یہ بھی مزدوری کرنے آئیں گے، اور پہلی رات 100 ارب ڈالر، پھر 200 ارب ڈالر، بارش ہوگی ڈالروں کا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وہ 200 معاشی ماہرین کہاں گئے؟ وہ جو ایک اسد عمر صاحب بیچارے تھے، اس کو بھی 5-6 مہینے بعد کھڑے لائن لگایا کہ اس کی وجہ سے تباہی ہوئی۔ اس کے بعد جو حفیظ شیخ لایا، پھر کہتے ہیں اس کی وجہ سے تباہی ہوئی، اور اب جو نیا صاحب لایا ہے، مجھے یاد ہے سینٹ میں ایک بار پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر نے یوسف رضا گیلانی جو اپوزیشن لیڈر ہے پیپلز پارٹی کے طرف سے، ان سے یہی کہا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں معیشت پر، اکانومی پر۔ تو یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں کیسے آپ کے ساتھ مناظرہ کر سکتا ہوں، جو میری ٹیم کے لوگ تھے وہ تو سارے اب آپ کے پاس بیٹھ گئے، میری ٹیم کے لوگ میرے واپس کر لیں۔ اس لیے یہ ایک کلب ہے، یہ ایک ٹیم ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی صورت میں، کبھی مسلم لیگ کی صورت میں، اور اب پی ٹی آئی کی صورت میں۔ اور پی ٹی آئی اس لیے ناکام ہو گئی ہے کہ یہ ایک پارٹی ہے۔ اب دیکھیے اگر 2 پرزے آپ ٹریکٹر کے لے لے، 2 موٹر کے لے لے، 2 موٹر سائیکل کے لے لے، 2 ہیلی کاپٹر کے لے لے، اور اس کو آپس میں جوڑ دے اور اس سے ایک گاڑی کی شکل آپ بنا لے، تو آپ خود بتائیں کہ وہ ٹریکٹر ہوگا یا ٹرک ہوگا یا موٹر ہوگا یا سائیکل ہوگا، ہیلی کاپٹر ہوگا یا موٹر سائیکل ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پی ٹی آئی کے بھی چند بندے پرویز مشرف کے دور کے، چند بندے پیپلز پارٹی کے، چند بندے ایم کیو ایم کے، چند بندے اس میں مسلم لیگ کے، اس کو جمع کیا ہے، منیج کیا ہے، اور اس سے ایک پارٹی بنائی ہے۔ اب وہ نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ مسلم لیگ ہے، نہ پرویز مشرف ہے، نہ ایم کیو ایم ہے، ایک مجموعہ ہے جس میں ہر رنگ موجود ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے خلاف جو تقاریر عمران خان فرماتے تھے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہی خرابی ہے، پی ٹی آئی نے ان خرابیوں میں کمی نہیں کی بلکہ اس کو اور زیادہ بڑھایا، اور یہی وجہ ہے۔ یعنی سراج صاحب آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کروں کہ آپ کو پی ایم ایل این کا جو دور تھا، پیپلز پارٹی کا دور، پی ٹی آئی میں کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا؟ میں سمجھتا ہوں کہ شکل اور چہرے اور تصویر کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے آپ خود بتا دیں کہ اسد عمر پی ٹی آئی میں ہے، اس کا سینئر موسٹ لیڈر ہے، اور زبیر عمر صاحب مسلم لیگ کا سینئر موسٹ لیڈر ہے، دونوں بھائی ہیں، چھوٹے بھائی بڑے بھائی، گھر ایک ہے، پراپرٹی ایک ہے، مفادات ایک ہے، اور یہ پوری سیاست ایسی ہے کہ چچا ادھر بٹایا ہے، بھتیجا ادھر ہے، ماموں ادھر ہے، بانجا ادھر ہے، بڑا بھائی ادھر ہے، چھوٹا بھائی ادھر ہے، باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، ایک دوسرے کے مفادات کی تحفظ۔ اس لیے مسئلہ ہے غریب عوام کا، یہ جو بالادست طبقہ ہے، وی آئی پی لوگ ہے، یہی ان کی پارٹیاں ہیں، کبھی اس میں کبھی اس میں، کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا ہے، لیکن تباہی اور بربادی ہو رہی ہے غریب عوام کا، جس کے لیے اب سانس لینا مشکل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سراج صاحب، یہ مہنگائی کے حوالے سے حکومتی موقف یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جی مافیا ہے جو کہ بڑا ایکٹیو ہے، لیکن میں اکثر یہ اپنے پروگرام میں سوال اٹھاتی ہوں کہ پھر مافیا کو کنٹرول کرنا تو سٹنگ گورنمنٹ کا کام ہے نا، مافیا کو کنٹرول اپوزیشن تو نہیں کرے گی، ان کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ایسی حکمت عملی ہونی چاہیے کہ اس مافیا کو کنٹرول کیا جائے۔ اتنی بڑی ٹیم ہے، اتنے اچھے اچھے مشیر ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں الیکٹڈ لوگوں کو بڑے اعتراضات ہوتے تھے کہ جی یہ باہر سے پڑھ کر اگر آ گئے ہیں، ڈگری لے کر آ گئے ہیں تو ہم الیکٹڈ ہیں، یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو ویسے لوگ جو ہیں وہ بھی مشورے دینے میں کیا ناکام دکھائی دیتے ہیں، اور جس آپ نے کہا چہرے تبدیل ہوئے، مطلب سوچ بالکل آپ کو ایک ہی دکھائی دیتی ہے، پی ٹی آئی کی، پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی۔ تو اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ جو وزارت یہ خزانہ ہے وہاں پہ بھی چہرے تبدیل ہوتے رہے، لیکن مسئلہ پھر چہرے کی تبدیل ہونے سے حل نہیں ہوا، تبدیلی تو کہیں اور ضروری تھی۔ دیکھیے میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان یہ فرماتا ہے کہ جناب مافیاز نے ملک کو تباہ کیا اور مافیاز کی وجہ سے یہاں مہنگائی اور بے روزگاری ہے، تو میرا موقف اس کی حمایت ہو رہی ہے۔ کل بھی یہی مافیاز کسی اور پارٹی کے نام سے تھے، آج وہی مافیا پی ٹی آئی کے نام سے۔ اب دیکھیں سب سے پہلا سکینڈل آیا دوائیوں کا، اب پتہ چلا وزیر صحت انوال ہے، اس کے بعد سکینڈل آیا شوگر کا،
اب پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کے لوگ انوالو ہیں. اس کے بعد آٹے اور گندم کا اب پتہ چلا کہ ان کے اپنے لوگ انوالو ہیں. اس کے بعد کھاد کا. اب دیکھیے پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن اس وقت کھاد کے ایک بوری کی قیمت 9,500 روپے تک پہنچ گیا ہے اور وہ بھی بلیک میں ملتا بھی نہیں ہے. تو اب پتہ چلا کس کا کاروبار ہے؟ تو پی ٹی آئی میں شامل وزراء اور مشیروں کا کاروبار ہے. مافیاز ہی ہے جو عمران خان صاحب کے چاروں طرف موجود ہے. اور گندم کا بحران ہو، گنے کا بحران ہو، گھی کا بحران ہو، کھاد کا بحران ہو، سیمنٹ کا بحران ہو، ہر بحران کے پیچھے انہی مارخوروں کا ہاتھ ہے جو ہر طرف سے حملہ آور ہے غریب عوام پر. تو عمران خان صاحب صبح شام یہی کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، مافیاز کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ مافیاز آپ کی چاروں طرف موجود ہے. کیبنٹ میں موجود ہے، مشیروں میں موجود ہے، سینٹ میں موجود ہے، آپ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. قومی اسمبلی میں وہی لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کو ٹکٹ دیا ہے. لہذا اس پارٹی کے ساتھ ملک کے مسائل کا اب کوئی حل نہیں ہے، نہ اب ان کے ساتھ وقت ہے. یہ کرنا بھی چاہے تو اب تو ان کے ساتھ وقت نہیں ہے، جو کرنے کا ٹائم تک گزر گیا. ٹھیک ہے ناظرین، سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی سراج صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی. پیپلز پارٹی اور ہمارا قربتیں بڑھ رہی ہیں، دوریاں ختم ہو رہی ہیں، ان کی دوستیاں بڑھ رہی ہیں، دوبارہ سے دوستی ہوگی. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے عوام کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوبارہ سے اپنے تعلقات بہتر کیے، ہم اکٹھے ہو گئے ہیں. تو کتنی دیر تک اب اکٹھے رہیں گے یہ؟ اور باقی جو کہتے ہیں دعویٰ کریں حکومت کو گرا کے ہی دم لیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دعوے درست ثابت ہوں گے؟ اور نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کو میں نے شاید کہیں بولتے سنا تھا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے حکومت گرانے میں. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹی سنجیدہ نہیں ہے؟ تو کیا یہ ٹائم پاس کر رہے ہیں، یہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ یہ کیا چاہ رہے ہیں پھر اگر یہ سنجیدہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو شہزادوں کی سیاست کر رہے ہیں نا جی، شہزادوں اور شہزادیوں کی. اس سے غریب عوام کا کیا لینا دینا؟ صبح لڑتے ہیں، شام آپس میں پھر دوست بن جاتے ہیں، بہن بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں، اگلے دن پھر لڑتے ہیں. نہ عوام کے لیے ان کی دوستی ہے آپس میں، نہ عوام کے لیے دشمنی ہے آپس میں. نہ کوئی اصول پر جھگڑا ہے، نہ کوئی نظریے پر جھگڑا ہے. مفادات کے اسیر ہے، مفادات کے غلام ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں جو فرق کرتا ہے وہ شاید سیاسی آدمی نہیں ہوگا. ان کی سیاست ہے کہ ان کا کعبہ جو ہے وہ ایک ہے. ورلڈ بینک اور IMF کے دہلیز پر سب سجدہ ریز ہے اس وقت. تو میں اس لیے اگر کوئی اس کو سنجیدہ لیتا ہے تو مرضی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے معاشی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تعلیمی پالیسیوں میں فرق نہیں ہے، خارجہ پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بیہیویئر اور سیاست میں کوئی فرق نہیں ہے. اتنا ہے کہ پیپل پارٹی والے کہتے ہیں کہ گھوڑا ہمیں دے دو تاکہ ہم سواری کر لیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مجھے سواری کرنے دیں. دونوں کے پھر نچلے درجے کے جو شہزادی ہیں ان کے درمیان بھی اس پہ لڑائی ہے. تو یہ ساری لڑائیاں جو ہم کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ ان کو آپ کی فکر پڑی ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ کی تنخواہ کیوں کم ہے، یا غریب آدمی کی مزدوری کیوں کم ہے، یا بیچارہ غریب آدمی کیوں بھوکا سوتا ہے، یا علاج کی سہولیات کیوں نہیں ہے، یا 102 کروڑ بچے تعلیم سے کیوں محروم ہیں، یا 70 لاکھ نوجوان بے روزگار کیوں ہیں، یا کروڑوں نوجوان شرح غربت کے نیچے زندگی گزارنے پہ. یہ ان کا پرابلم نہیں ہے، یہ میرا پرابلم ہے، یہ آپ کا پرابلم ہے، یہ غریب انسان کا پرابلم ہے، ٹرک ڈرائیور کرائے کے گھر میں رہنے والوں کا. یہ درد یا میں جانتا ہوں یا آپ لوگ عام لوگ جانتے ہیں. یہ تو ایک اپر کلاس ہے، ایک خلائی مخلوق ہے. کبھی کبھار آتے ہیں الیکشن کے دوران الیکشن ختم ہوتا ہے دوبارہ اپنے بنگلوں میں اور باہر کے سیر سپاٹوں میں مصروف. اس لیے میں عوام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سیاست سے توبہ کرنا چاہیے جو اب تک یہاں جاری ہے. اس ملک کو ایک نظریاتی پارٹی کی ضرورت ہے، ایک منظم جماعت کی ضرورت ہے جو کرپشن پاک ہو کرپشن سے. تو کرپشن کا خاتمہ وہ جماعت کر سکتی ہے جن کا اپنا دامن پاک ہو. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب،
پاناما پیپر میں جی پاناما لیکس میں کن کے نام تھے؟ ان پارٹیوں کے لیڈروں کے نام تھے۔ پنڈورا پیپرز میں کن کے نام ہیں؟ ان پارٹی کے لیڈروں کے نام ہیں۔ بینکوں سے قرضے لیے ہیں تو انہوں نے لیے ہیں۔ نیب کے ہاں کس کے کیسز ہے؟ تو انہی کے کیسز ہے۔ تو صبح اور شام انہی لوگوں نے تباہ اور برباد کیا۔ ہم اس لیے عوام کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کی سیاست شہزادوں کی سیاست ہے۔ آپ کو اس سیاست کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں غریب آدمی ایوانوں میں پہنچے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے تقدیر کے حوالے سے فیصلے کرے اور ہمت کرے۔ اچھا سراج صاحب، اگر آپ کو پی ڈی ایم کے مہنگائی مارچ یا پھر یہ جو پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت ملے تو آپ کس کی دعوت ایکسیپٹ کریں گے؟ دیکھیے، ہمارا تو ایک کلیئر ایجنڈا ہے، پاکستان میں اللہ کا دین غالب ہو۔ اللہ کا دین غالب ہوگا، معیشت ٹھیک ہوگی، عدالت ٹھیک ہوگی، سیاست ٹھیک ہوگی، انصاف ہوگا، محمود اور ایاز ایک سب میں نظر آئے گا، مدینہ کی طرح ایک رحمت کا، برکت کا، شفقت اور بھائی چارے اور محبت کا نظام ہوگا۔ ان لوگوں کی سیاست مدینہ کے طرف نہیں جا رہی ہے، یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے ہم پی ڈی ایم سے بھی دور ہے، ان کے ساتھ شریک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کا ایجنڈا بھی اسلامی نظام نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ایجنڈا اور مسلم لیگ کا ایجنڈا بھی مفادات کا ایجنڈا ہے، اسلامی نظام کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں سودی معیشت کا خاتمہ ہو، اس لیے کہ سودی معیشت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ یہودیوں کا نظام ہے، یہ ڈرٹی سسٹم ہے، اس میں انسان ترقی نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ بند کرو، یہ میرے ساتھ جنگ ہے، پھر کون ہے حکومت اور کوئی لیڈر جو کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ جنگ جیتوں گا اللہ سے؟ آپ اللہ سے نہیں جیت سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو خوراک کی چیزیں ہیں، میں گاڑی کی بات نہیں کرتا ہوں، ایئر کنڈیشن کی بات نہیں کرتا ہوں، سامان عیش اور عشرت کی بات نہیں کرتا ہوں، آٹا کی بات کرتا ہوں، گھی کی بات کرتا ہوں، چائے کی بات کرتا ہوں، چاول کی بات کرتا ہوں، بجلی کی بات کرتا ہوں۔ اس کی قیمتوں میں 50% کمی کریں۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کا ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے $1 ارب کے لیے اس کو حوالے کیا، اور آپ کی ہماری خود مختاری ختم ہو رہی ہے۔ پہلے کشمیر حوالہ کیا بغیر جنگ کیا، اب اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کیا۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک پاکستان کو واپس کر لو، ان کے گورنر کو یہاں سے واپس کر لو۔ یہ تو مصر میں رہا ہے، مصر کی معیشت کو اس نے تباہ کیا۔ اگر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آتے ہیں، سراج صاحب اگر پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم مل کر تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں حکومت کے خلاف، تو آپ اس کے حق میں؟ دیکھیے، عدم اعتماد کی باتیں جو ہے نا، یہ صرف اس وقت تو میں ایک قبضت اس لیے سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس نظام کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کہ خود ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے، اور اسی طرح مسلم لیگ تو سینٹ میں تو اپوزیشن کی اکثریت ہے نا جی۔ کس طرح ہر مرحلے میں انہوں نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ادھر اگر آج بھی یہ لوگ فیصلہ کر لے تو پنجاب کی حکومت میں تبدیلی تو آ سکتی ہے، لیکن 3.5 سالوں سے یہ اقدام نہیں کر سکے۔ اس لیے کوئی خبر بننی چاہیے، وہ خبر تو بنتی ہے، لیکن اسمبلی میں اندر ہو یا باہر ہو، عدم اعتماد ہو، اس کے مقاصد کیا ہے؟ کیا مقصد اسلامی نظام ہے؟ کیا ویلفیئر اسلامی پاکستان ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قوم جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ ہم فرد کی تبدیلی کی بجائے یا باپ کے بجائے بیٹی کی بجائے بھتیجے کے بجائے چچا کو لانے کی بجائے ہم نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ نظام کو بھی بدلو، امام کو بھی بدلو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سراج صاحب، یہ تو ابھی حکومت کی اور اپوزیشن کی ایک لڑائی ہے، اس کے علاوہ ایک اہم پوائنٹ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی، لاسٹ کامنٹ، پھر مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو ملک میں حالیہ دہشت گردی کی لہر ہے، اس حوالے سے میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ کیا جماعت اسلامی کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے حق میں ہے؟ دیکھیے، یہ جب شیخ رشید صاحب بار بار کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں، شروع بھی کیا پھر بند ہو گیا، نہ کبھی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو بلا کر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا، نہ کبھی انہوں نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا، انہوں نے اسٹیٹ بینک جیسے بڑے مسئلے پر کوئی ڈسکشن نہیں کی، اور شب خون مار کر راتوں رات۔ اور پھر یہ دیکھے کہ جب پارلیمنٹ میں بات ہو رہی تھی نا اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، تو اپوزیشن لیڈر نہیں تھے، اور جب سینٹ میں بات آئی تو پھر بھی اپوزیشن لیڈر نہیں تھے۔ اور اسی طرح حکومت بھی ہے، فیصلے کون کرتا ہے، کہاں ہوتا ہے،
इसका कोई पता नहीं चलता है। लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूँ जो बहुत ही अहम इशूज़ है इस पर हुकूमत को अपोजिशन के तमाम सियासी जमातों के एतमाद में लेना चाहिए, इसलिए कि फ़र्द का, पार्टी का या किसी एक सूबे का मसला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। बाकी मुज़ाकरात के ज़रिए अगर आप पाकिस्तान के लिए मुफाद महफूज कर सकते हैं तो मुज़ाकरात में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इस तरह मुज़ाकरात जो आप करते चले आ रहे हैं इससे तो पाकिस्तान के मुफाद की तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। ठीक है सिराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और इस अकबर खान को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।